बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन गिरामी, ज़ोहर की नमाज के बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें। किस्मत के अगर बंद ताले ना खुल जाएं तो फिर कहना, फिर आपकी तकदीर मेरे दोस्तों ऐसी बदलेगी कि इर्द गिर्द की दुनिया देखकर हैरान रह जाएगी। फौरन जो भाई बहन चाहते हैं कि हमारे पास पैसों का इंतज़ाम खुद ब खुद हो जाए, जो चाहते हैं कि फौरी तौर पर इनकी जो ज़िंदगी है इसमें वो खुद अपनी आंखों से गायबी मदद के नज़ारे अपनी तरफ आते देखें, गायबी मदद को अपने करीब आते हुए देखें, तो इस वजीफे के लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज ज़ोहर के फ़ौरन बाद आप ये वजीफ़ा पढ़ें। वाज़िया कर दें कि जैसे ही ज़ोहर की नमाज मुकम्मल अदा हो जाए, यानी आप मुकम्मल नमाज सुकून और इत्मीनान से पढ़ लें। अगर आप लोग नमाज के फ़ौरन बाद चाहते हो तो फ़ौरन बाद ये वजीफ़ा पढ़ लें, चाहे तो कुछ देर वहीं बैठ जाएं और फिर कुछ देर बाद सुकून से चलते फिरते ये वजीफ़ा पढ़ लें। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि नमाज पढ़ने के फ़ौरन बाद जाए नमाज पर बैठे बैठे ये वजीफ़ा पढ़ना है। वो भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी की वजह से ही आए हैं, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, रिज़्क़ के लिए परेशान है, वो तमाम मेरे बहन भाई बड़ी तवज्जो से, बड़े गौर से और मुकम्मल ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपके रिज़्क़ के, दौलत के, पैसों के मसाइल फौरी तौर पर हल हो जाएंगे। आज आप तमाम नाजरीन को सूरत कौसर का वो ख़ास वजीफ़ा बताने लगी हूँ। आप लोगों की किस्मत ऐसी चमक जाएगी कि आप लोग खुद मुझे दुआएं दोगे। नाजरीन, आप लोग लाजमी इस वीडियो को देखते हुए जो वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ, अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा आपको पढ़ना है। पूरी ज़िंदगी में ये वजीफ़ा आपको, ये नहीं कि आपको रोज़ाना पढ़ना है, लेकिन अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल या ये वजीफ़ा जो है आपको सिर्फ एक ही मरतबा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो एक ही मरतबा के पढ़ने से आपके तमाम जुमला माली मुश्किलात अल्लाह पाक के हुक्म से और फजलो करम से फ़ौरन हल हो जाएंगे। फिर आपको कितनी भी पैसों की तंगी हो, फ़कीर व मुफलिस बंदा भी अगर इस वीडियो को देख रहा हो, जिसकी जेब में इस वक्त पैसे भी ना हो, इसे भी इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की मदद हासिल होगी। इसको अगर वो रात को ये वजीफ़ा पढ़ेगा, पढ़कर सो जाए तो सुबह से पहले ही मालो माल हो जाएगा। सुबह ये वजीफ़ा पढ़ ले तो शाम तक रिज़्क़ की और दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। इस वजीफ़े को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात और परेशानियाँ, दुख तकलीफ़ात ख़त्म हो जाएंगी और बहुत से मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला सब हल हो जाएंगे। अगर आप कई सालों साल से बेरोज़गार फिर रहे हैं, रिज़्क़ की कमी की वजह से बहुत परेशान है, आपको अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए बेहद आज़मूदा मुजर्रब वजीफ़ा पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई मुश्किल वजीफ़ा नहीं है और पढ़ने का जो तरीका है वो भी आपको बिल्कुल आसान तरीके से हम समझा देंगे। आप एक मर्तबा इसको कर लें, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा मुआवजा फरमाएंगे, ऐसा करम फरमाएंगे, अल्लाह पाक ऐसी गैबी मदद फरमाएंगे, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब के नेक और जायज़ मकासद पूरे फरमाएँ और तमाम तकलीफ़ें दूर फरमाए और हमें 5 वक्त की नमाज के साथ साथ कुरान पाक पढ़ने की तौफीक भी अता फरमाए। मेरे भाइयों और बहनों, ज़िंदगी में गम और परेशानियां तो हर इंसान को आती हैं, लेकिन कभी भी इन गमों और परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि जब भी कोई गम आए या कोई परेशानी आए तो अपना सारा दुख दर्द और परेशानियां, गम यानी अपना सारा दुखड़ा अल्लाह ताला को सुनाएं। इस तरह गमों और परेशानियों के लिए अल्लाह पाक से ही इसकी इबादत के बाद मदद मांगे। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ज़रूरी नहीं है कि जो पैसा आपको अच्छा लगता वही रिज़्क़ हो, नहीं, बल्कि रिज़्क़ तो औलाद की सूरत में भी होता है। रिज़्क़ तो अल्लाह पाक की दीगर नेमतों में भी मौजूद है। रिज़्क़ तो बहुत सारी सूरतों में है। तो इस तरह बाज़ दफ़ा इंसान किसी बड़े नुकसान से, किसी बड़े हादसे से बच जाता है, किसी बड़ी मुसीबत से बच जाता है। क्यों ना कि बचाने वाली ज़ाहत तो सिर्फ अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह पाक रहमत ना करे और हादसा हो जाए तो लाख, 2-3 लाख का नुकसान हो जाता है, लेकिन अल्लाह पाक इस बंदे के सदका देने और दुआ करने की वजह से इसे सबसे बचा लेता है। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बड़ी अमाउंट नहीं मिली, इसके बदले में हो सकता है कि आपको किसी और तरीके से
فائدہ ہو گیا ہو اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا ہو۔ ہمارا آج کا یہ خاص وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ پاک کے 2 صفاتی ناموں کا ہے، مگر اتنا طاقتور، اتنا طاقت ترین اور جلیل القدر عمل ہے کہ ہماری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ ہمارے آقا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بھی بیان ہے، اس کے اندر اعلیٰ مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر کثیر بھی اس عمل کے اندر پوشیدہ ہے۔ جو اس چھوٹی سی 3 آیات مبارکہ کی صورت کو سچے دل اور کامل یقین سے پڑھتا ہے اور اس سے دوستی کر لیتا ہے، وہ مال و مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر انسان پڑھے گا اور پھر اسے ایک رات میں ہی لاکھوں کروڑوں بھی مل جائے، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ لاکھوں کروڑوں پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا ہے، اسے بے حساب و خطاب رزق عطا فرمایا ہے اور حلال و پاکیزہ رزق بھی عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور بہت فرما بردار والی ہوتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اس کی رگوں میں دوڑتے خون میں حلال رزق ہی شامل ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اتنا مجرب وظیفہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے دعائیں دو گے کہ آپ سب اپنی زندگی میں اس وظیفے کو جب بھی آپ لوگ پڑھنے لگو تو آپ تمام ناظرین اس کے بارے میں کسی کو ذکر مت کرنا، بلکہ مکمل خاموشی سے ہی اور چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ یہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے میرے بھائیوں اور بہنوں۔ اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے، ہمارا وہ مسئلہ ہے، ہماری یہ بندش ہے، ہمارے کاروبار میں بندش ہے، ہمارے گھر میں بندش ہے، ہماری اولاد میں بندش ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی، حاجتوں کی نیت لازمی کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے اور میری یہ مراد ہے، میری یہ حاجت یا مراد پوری ہو جائے، پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ابھی وظیفہ آپ پڑھ رہے ہو اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، انشاءاللہ یہاں وظیفہ ختم ہوگا، وہاں انشاءاللہ اللہ آپ کا مطلوبہ کام بھی مکمل ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، جس ترتیب سے بتاؤں گی کہ اگر آپ نے بھی اسی ترتیب سے یہ عمل مکمل کر لیا تو انشاءاللہ مجھے ڈھیروں دعائیں دو گے۔ اگر ساری زندگی مانگنے میں، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا اور پھر ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، چاہے کچھ بھی ہو، وہ انشاءاللہ فوراً ختم ہو جائے گی اگر اللہ پاک نے چاہا تو۔ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں۔ نماز ظہر میرے بھائی مسجد میں ادا کرتے ہیں اور میری بہنیں جو ہیں وہ سکون سے بیٹھ کر گھر میں ادا کر لیں۔ اگر میرا کوئی بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ فرض نماز ہمیشہ مسجد میں ہی آپ لوگ پڑھا کریں۔ ہر وقت کی مثال کے طور پر کوئی آپ کا ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، یا شدید بارش ہے یا آندھی ہے اور مسجد بھی دور ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں پڑھنے کے بعد جو ہے وہ چاہے تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے یا وظیفہ پڑھ لے، اگر چاہے تو 10-20 منٹ بعد یا آدھے گھنٹے کے بعد بھی سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لے۔ یقین یہ ہے کہ وظیفہ آپ عصر سے پہلے لازمی طور پر کر لیں۔ میری بہنیں بھی اس طریقے سے عمل کریں، گھر میں نماز پڑھتی ہیں، وظیفہ تو جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لینا چاہیے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن عصر سے پہلے آپ خواتین یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجیے، ایک حاجت ہو چاہے 10 یا 20 حاجتیں ہوں۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے وظیفے بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بے فکر ہو کر پڑھتے رہو۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دن میں آپ نے دوپہر میں یا شام کے اوقات میں مختلف وظائف مقرر کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں جتنا آپ نے وظیفے کیے ہوئے ہیں۔ کوئی پابندی نہیں ہے اس وظیفے کو پڑھنے کی، لیکن مانگنا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہے۔
ابو سعید خرداری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوال سے بچے اللہ بھی اسے بچائے گا، اور جو کوئی دنیا سے بے پرواہی کرے گا اللہ اسے بے پرواہ کر دے گا، اور جو کوئی کوشش سے صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے گا، اور صبر سے بہتر اور کشادہ تر کسی کو کوئی نعمت نہیں ملی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی شخص اپنی رسی اٹھائے اور لکڑی کا گٹھا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جا کر کسی سے سوال کرے اور وہ اسے دے یا نہ دے۔ عمل سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کر لیں، چاہے 1 حاجت ہو، چاہے 10 حاجتیں ہوں، چاہے وہ 100 حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں ان کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں۔ حاجتوں کی نیت جو ہے وہ کر لیں، اس کے بعد فوراً سے آپ تمام دوست احباب سکون سے بیٹھ جائیں۔ نماز پڑھنے کے بعد کہہ رہی ہوں، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی حاجت کی نیت کر لیں، اور جب وظیفہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ آپ لوگ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں جو یاد ہو، جو آسان لگتا ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا سب سے چھوٹا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی دہرا لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور 1 ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور 3 مرتبہ درود پاک بھی پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو سب سے پہلے 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے، یعنی وہ بیٹھ کر درود پاک کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے بعد آپ کو اللہ پاک کے 2 نام 33 مرتبہ پڑھنے ہیں، یا غنی یا مغنی۔ آپ لوگوں کو 33 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں ہے۔ اسے اللہ پاک کے مبارک نام کے بعد دوسری مرتبہ آپ لوگوں کو دوبارہ سورۃ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو جو پڑھنا ہے وہ ہے یا وہاب۔ یا وہاب اسے آپ کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور اب اس کے بعد تیسری اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ کوثر دوبارہ 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور تیسری مرتبہ اور اس کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں کو پڑھنا ہے وہ بھی 33 مرتبہ یا رحمان یا رحمان پڑھنا ہے آپ، اور اس کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ جو ہے وہ درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں بھی پڑھ لیجئے۔ ناظرین، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر 3 مرتبہ درود پاک، اور پھر اس کے بعد فوراً بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا غنی یا مغنی، پھر اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا وہاب، پھر 11 مرتبہ سورۃ کوثر، پھر 33 مرتبہ یا رحمان، پھر آخر میں اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ کوثر کے بہت سے فائدے ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج بھی مانا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے، دشمنوں کی زبان بند ہو، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والا اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، ہمیں ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔